बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने इस मजलिस में, इस बाबरकत महफ़िल में शिरकत की है और यहाँ के मनाज़र देखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के मजालिस हम साल में 2-3 मरतबा करते हैं। इनका मुद्दा और मकसद ये होता है कि ख़वातीन हज़रात के अंदर कैसे दीन की बेदारी आ जाए, इनके अंदर कैसे तालीम का शौक़ आ जाए और इस तरह इनके बच्चों में दीनी तालीम का जज्बा आ जाए। तो इस सिलसिले में हम इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है बच्चों का ये प्रोग्राम हमने तय कर रखा है। इसमें बच्चों ने कुछ तकरीर में भी हिस्सा ले लिया, कुछ बच्चों ने नातों में भी हिस्सा लिया और कुछ और भी प्रोग्राम यहाँ थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा अल-जामिअतुल इस्लामिया लिल बनात तालीम नगर रहमा पिछले 4 सालों से इस इलाके में काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में इस वक्त 165 बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं। यहाँ हम दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम भी पढ़ाते हैं और इस इदारे के में कुछ खुसूसियात हैं। वो इस तरह के हम 6 लुगात पर यहाँ डिप्लोमा करवाते हैं और कंप्यूटर भी सिखाते हैं, साथ सिलाई और कढ़ाई वगैरह भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इदारे में जो है तालीम लिहाज से इदारा बहुत आगे हैं और लोग जो है यहाँ इलाके लोग बहुत खुश हैं इस यहाँ के कारकर्दगी से। देखिए इस चीज़ को आप जहन में रखें कि जब भी हमें अपने माशरे और सोसाइटी को बेहतर से बेहतर बनाना हो तो कुरान ने उसके लिए उसूल तय कर रखे हैं। सबसे पहला उसूल यह है कि जब तक आपके माशरे, आपकी सोसाइटी तक सही तालीम नहीं पहुँचेगी, कुरान की हदीस की सही मालूमात नहीं पहुँचेगी, तब तक माशरे के अंदर सुधार और सोसाइटी के अंदर बुराइयां दूर नहीं हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हमें अपने माशरे तक, अपनी सोसाइटी तक, अपने बच्चों तक दीन की तालीम सही मानों में पहुंचानी होगी। और जब दीन की तालीम इन तक पहुंचेगी कि उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी बरकत से हमारे नस्ल को, हमारे इन बच्चियों को बुराइयों से दूर रखेंगे और उन कामों की तौफीक मिलेगी कि जिन कामों से अल्लाह राज़ी होता है। बिल्कुल आपका फरमाना बिल्कुल सही है और हमारा आज तजुर्बा है इस चीज़ पर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 10 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो है ताल्लुक़ रखते हैं और माशरे में काम कर रहे हैं। इसमें जो ख़तावार और गलती जिनके वो तो वालिदैन पर ही सर आती है। उसकी वजह यह है कि जब वालिदैन चाहेगी हमारे बच्चे सही हों, और हर एक वालिदैन पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही हों, लेकिन जब तक आप उनको सही तालीम नहीं देंगे तब तक उनके सुधार नहीं आ सकता है। ये यकीनी अल्लाह ने दुनिया में जितनी भी चीज़ें पैदा की है हर चीज़ में एक असर है। मसलन आदमी नमक, उसके अंदर अलग असर है, शक्कर खाएगा उसमें अलग असर है, मिर्चा ले लेगा तो उसके अलग एक असर है, इसी तरह जहर खाएगा उसके अलग असर है। हर इसी तरह तालीम है, आप असरी उलूम पढ़ेंगे उसमें एक अलग असर है, आप दीनी तालीम हासिल करेंगे उसका एक अलग असर है। तो लिहाजा आप जो तालीम अपने बच्चों के सामने देंगे, जो ग़िज़ा देंगे, उसी ग़िज़ा का उनके बदन पर असर होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े तो उनके लिए लाजिम है, माँ बाप के लिए लाजिम है कि उनको दीनी तालीम उन तक पहुँचाए, दीन की तालीम, दीन की मालूमात उन तक पहुँचाए। इंशाअल्लाह उस मालूमात से वो वैसे हो सकते हैं जैसे वालिदैन चाहते हैं और अपने माशरे, सोसाइटी के लिए वो एक जो है रहबर, रहनुमा और मुफीद साबित हो सकते हैं। एक आखिरी मैसेज वालिदैन के लिए। जी, मैं तमाम वालिदैन से ये रिक्वेस्ट और अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों, लड़कों या लड़कियों को दीन की तालीम पहुँचाएँ, वरना अगर आज आप नहीं पहुँचाएँगे इस सिलसिला जारी रहेगा। एक दिन ऐसा आना होगा कि हमारे बच्चे जो है कुरान को जानेंगे भी नहीं, जैसे कि आजकल जो है ना ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। तो लिहाजा वालिदैन पर ये लाजिम और ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों तक जो दीन की तालीम पहुँचाए और उसके बाद अगर वो अपने बच्चों को, लड़कों को इंजीनियर, डॉक्टर जो बनाइए आप। शरीयत आपको किसी चीज़ के बनने से मना नहीं करती है, मगर पहले उनको मुसलमान बनाए फिर आप उनको डॉक्टर बनाइए। पहले आप मुसलमान बनाए फिर उनको आप जज बनाइए। तो सबसे पहले आपको मुसलमान बनाने होंगे, उसके बाद आप जो चाहते हैं बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही अहम तरीन सवाल किया और उस सिलसिले में आपने रहनुमाई मांगी है। ज़ाहिर सी बात है कि ये इस सवाल के पहलू जो हैं वो मुख्तलिफ़ हैं और इसका जवाब जो है वो एक दराज नफ्स है, यानी एक तवील वक्त मांगता है। लेकिन
جہاں تک ہمیں بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اپنی لائف کو لیڈ کرنے کا جو مسئلہ ہے، اپنے بچوں کی لائف کو لیڈ کرنے کا جو مسئلہ ہے، اپنے گھر کو، فیملی کو، اور جو بااثر لوگ ہوتے ہیں گاؤں دیہات میں، اپنی بستی میں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اور ذمہ داری کا احساس پہلے کرنا ہے، جو کانشیسنیس آف رسپانسبلٹی ہے وہ اپنے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو بامقصد انسان بنانا ہے۔ جب ہم اپنے زندگی کا مقصد ہمارے ذہن میں ٹھیک سے بیٹھ جائے گا، اس کے بعد ہم اپنی ذمہ داریاں نبھانا شروع کریں گے، اپنی نئی نسل کی تربیت کرنا شروع کریں گے، اور اسلامی خطوط کے اوپر ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو ہے ہمیں سب سے اولین جو ترجیح دینی ہے وہ اس سوچ کو دینی ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس کے بعد یہ مقصد سمجھ آنے کے بعد ہمیں ہر شعبۂ زندگی میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، اسلامی رہنمائی کیا ہے، اور کیا انسٹرکشنز ہیں ہمارے مذہب اسلام کے، ان چیزوں کو سے واقف ہونا ہے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ خود بھی وقت کی پابندی، فرائض کی پابندی، اور جو اپنا بیہیویئر ہے، ہمارا سلوک ہے ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے جو ہے ازواج کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، ہر طرح کی ہدایات اسلام نے بہت سمپل، بہت آسان دی ہیں، ان سب کو فالو کرنا ہے۔ اس طرح جو ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے یہ آخرت کے لیے کھیتی ہے، ہم یہاں جو بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے۔ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس پروورب کو، اس کہاوت کو، اس حدیث کو، یا اس بہت ہی اہم ترین قول کو مد نظر رکھ کر کے اپنی زندگی گزاریں، اپنے لائف کو لیڈ کریں، اپنے کنبے اور اپنے خاندان، اپنے گھر کے، اپنے بچوں اور اپنی نئی نسل کی فکر کریں۔ سر ایک اور سوال ہے، موجودہ دور پر اگر نظر ڈالیں بے حیائی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جو ماہرین ہیں وہ مانتے ہیں کہ بے حیائی بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس عمر میں نوجوانوں کی شادی ہونی چاہیے تھی وہ اس عمر میں نہیں ہو رہی ہے، اور دوسری جانب کئی ایک رکاوٹیں بھی آ رہی ہے، جیسے رسم و رواج ہوں، باقی معاملے ہوں۔ تو عام طور پر ایک پروورب ہے گھروں میں کہ جب تک نہ بچہ کمانے کے لائق بن جائے تب تک ہم اس کی شادی نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا میسج رہے گی پوری عوام کے لیے؟ بہت ہی نازک سوال ہے، اور ہم سب کی زندگیوں کو اس سوال نے گھیرے رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسلام کی روشنی میں اگر اس سوال کا جواب ہم دیکھیں کہ بے حیائی، آپ نے کہا کہ بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ بے حیائی کے عام ہونے کی جو وجوہات ہیں، سب سے پہلے ان کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں آپ نے تذکرہ کیا کہ شادی وقت پہ نہیں ہوتی، یہ بھی صحیح ہے۔ بے حیائی جو اتنی زیادہ مسلسل جو ہے پروموٹ ہو رہی ہے، رواج پا رہی ہے، اس میں ایک اہم ترین وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح جو ہے وہ وقت پر نہیں ہوتا، اور نکاح وقت پر نہ ہونے کے جو اسباب ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو بہت زیادہ مہنگا بنایا، بہت زیادہ مشکل بنایا۔ اس میں جہاں لڑکی والوں کی بہت زیادہ سستی اور ان کی جو بے اصولی ہے، وہیں لڑکے والوں کی بھی ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ لڑکا جب تک کمائی کے لائق نہ ہو جائے، اس کو روزگار نہ ملے، یہ مصیبت کہاں سے ہماری سوسائٹی میں آئی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اگر والدین خود اتنا ان کے پاس اتنی انکم ہے، اتنی آمدن ہے ان کے پاس کہ وہ اپنے بچے کی ایک وقت تک کفالت کر سکیں گے، اس کے کنبے کو وہ پال سکیں گے، ان کی پرورش کر سکیں گے، تو ان کے اوپر فرض بنتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے بچے کے کہنے کے مطابق وہ کر رہے ہیں، اس کی شادی، اس کے نکاح کو ڈیلے کر رہے ہیں، تو اس کا وبال ان کے اوپر بھی ہے۔ وہ ذمہ دار ہیں، ان کو اللہ نے جو مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے جو بہترین مصرف ہے ان کے مال کا، وہ ہے اولاد کی پرورش، اور یہ نکاح کرنا بھی تو پرورش میں ہی آتا ہے۔ اگر ہم اولاد کے نکاح کو پرورش کا حصہ نہیں مانیں گے تو ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اور ہماری سوچ غلط ہے۔ بچوں کی وقت پر جو ہے شادی ہونی چاہیے، اور ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن اور بہت آگے لے جانے کے لیے ہم بچوں اور بچیوں کے ساتھ ان کے نکاح کو جو ڈیلے کر رہے ہیں نا، 30-35 سال تک ان کی عمر پہنچتی ہے، اس میں ہم بہت زیادہ غلو کر رہے ہیں۔
اس میں ہم بہت زیادہ ان کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، خود اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اور بہت ساری جو گناہ ہیں، بہت سارے جو جرائم ہیں، ان کے ارتکاب کے والدین جو ہے نا وہ سبب بن رہے ہیں۔ والدین کو اس سلسلے میں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور جو شادیاں جس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس بہترین نکاح وہ ہے جو خرچے کے اعتبار سے بہت زیادہ سستا ہو، اور ہم آج اس نکاح کو، اس شادی کو بہت زیادہ اس کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، اور اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں اپنے باتوں کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے سے، جس کے اندر زیادہ خرچہ ہوتا ہے، جہاں پر نمائش زیادہ ہوتی ہے، جہیز دیا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس سلسلے میں جن کو بہتر بنانے کی اور تبدیل کرنے کی اور تغیر لانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے، جب ہم گراؤنڈ پہ رہتے ہیں، موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں، اکثر باپ بیٹے کا پر حملہ کرتا ہے، اس کا قتل کرنا چاہتا ہے، بیٹا باپ کا کرتا ہے، ایون کہ جو باپ ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنی بیٹیوں کا بھی قتل کر دیا، دوست پر چاقو سے حملہ کرتا ہے۔ تو جب موجودہ حالات کو دیکھا جاتا ہے تو ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جو ان ایون ہے، جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اس وقت پر ان حالات کو قابو میں لانے کے لیے یہ تمام جو جرائم پیدا ہو رہے ہیں، انہیں ختم کرنے کے حوالے سے کن کن لوگوں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے اور کس چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے، وہ بتائیے گا۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں۔ دیکھیے، دین ایسی چیز ہوتی ہے، دین ایسا نظام ہوتا ہے جو انسان کے فکر کے نظام کو پہلے سالڈ بناتا ہے، اور انسان کا جو نظام فکر ہے، سوچنے کا جو سسٹم ہے ہمارا، وہ بہتر بنتا ہے، اور انسان جو حقوق ہیں، بڑوں کے حقوق ہیں، اس سلسلے میں انسان جو ہے ایک پابند ہو جاتا ہے ایک نظام کا۔ جب ہم نے دینی تعلیم دی نہیں، جب ہم نے اخلاقی تعلیم بچوں کو دی نہیں اور فکر بھی نہیں کی، تو اس بچے کو کل یہ کون سا بڑا جرم لگے گا کہ وہ یہی سمجھے گا کہ باپ کا قتل کرو اور اتنی پراپرٹی اپنے نام کرا لو۔ اس کا جب مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہوا، اس کی جو ذہنی تربیت نہیں ہوئی، ایموشنز، جذبات کس طرح کنٹرول کرنے چاہیے، اور ہمارے اسلاف کی، ہمارے مذہب کی اس سلسلے میں کیا ہدایات ہیں، ان سے جب انسان واقف نہیں ہوتا ہے، اور اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھنے کے کیا نقصانات ہیں، یہ چیز جب ہم بچے کو بچپن میں ذہن میں نہیں بٹھاتے ہیں، تو پھر اس کا ذہن کوئی بھی جو ہے رخ اختیار کر سکتا ہے، اور پھر اس طرح کے۔ ایک سوال بزرگوں کے حوالے سے، جب ہم بزرگوں سے ملتے ہیں تو اکثر اپنے بچوں سے ناراض نظر آتے ہیں، کہتے ہیں منا دران بچ اولاد صالحہ کہین یا درا اولاد نافل ہے۔ کیا لگتا ہے بنیادی وجہ کیا ہے؟ اکثر والدین جو بزرگی کی حالت میں، جنہیں سپورٹ کی ضرورت ہے، اس وقت اپنے بچوں سے نالا نظر آتے ہیں۔ سوئی پھر گھوم کے وہیں پہ آئے گی۔ والدین جو ہیں، بزرگ جو ہمارے ہیں، اگر انہوں نے اپنا کام ڈھنگ سے کیا ہے تو اس چیز کے امکانات بہت کم ہیں کہ یہ چیزیں پیش آئیں گی، اور اگر انہوں نے تربیت کا مکمل اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھائی ہے، جو ان کی رسپانسبلٹی ان کے کندھوں کے اوپر تھی وہ نبھائی ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کوئی ایک آدھ واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جہاں نظام تربیت وجود میں آیا ہو، جہاں پہ بچوں کی دینی تربیت کی گئی ہو، اس کے بعد بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری نئی نسل خود بھی اس کی ذمہ دار ہے، بچہ بالغ ہونے کے بعد خود اپنے فکر کو مضبوط کرنے، سنجیدگی اپنے اندر لانے، اور اپنے بیہیویئر کو موڈیفائی کرنے کا ذمہ دار بنتا ہے، اور ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ نہیں کر رہا ہے، وہ ایک فرض سے کوتاہی کر رہا ہے، اس سلسلے میں اس کی پرسش ہو جائے گی، والدین کے ساتھ ساتھ اس بچے کی بھی پرسش ہو جائے گی۔ والدین اور بچوں دونوں کو اس سلسلے میں بڑے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس دنیا کو ایک عارضی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حقیقی کامیابی، یہ نظریہ جو ہے اپنے ذہن میں بٹھانے کی پوری طرح کوشش کرنی ہے، اور اس سلسلے میں فکر مند ہونا ہے۔ بہت شکریہ۔